1607 से लेकर 1776 तक ये तकरीबन 198 साल बनते हैं जब बरतानिया ने अमेरिका पर हुकूमत की, यानी बरतानिया का, ग्रेट ब्रिटेन का अमेरिका पर कब्जा था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जून 1775 में वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दुनिया के ये पहले 6 स्टार जनरल करार पाए और इनको फ्रांस ने एजाज़ी शहरियत भी दी। जून 1775 में ये कमांडर इन चीफ बनते हैं। जुलाई 1776 में अमेरिका जो है वो आज़ाद हो जाता है, तकरीबन 1 साल से थोड़ा जो है वो पहले। उसके बाद 6 अप्रैल 1789 में वोटिंग होती है। जॉर्ज वॉशिंगटन को मिलते हैं 69 वोट्स और इसको मिलते हैं, जेम्स एडम्स को मिलते हैं 34 वोट। इस तरह जॉर्ज वॉशिंगटन 30 अप्रैल 1789 से मार्च 1797 8 साल ये जो है वो अमेरिका के सदर बन जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या दिलचस्प बात जो है वो शेयर करनी है, वो ये शेयर करनी है कि एक दिन बहुत लंबे कमरे में इजलास हो रहा था। इजलास की सदारत जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे और ये सन जो है ये चल रहा था 1797 का, यानी ये जो है ना सन चल रहा था। सारे जो है वो लीडर्स बैठे थे कि अचानक जॉर्ज वॉशिंगटन ने बम फोड़ा कि वो इस साल के इख्तिताम तक घर चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। शुरका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि सर मामलात अभी आपके सामने हैं, मुल्क को 8 साल हुए हैं। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी बात पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि आइंदा भी जो भी अमेरिकी सदर हो उसे 8 साल तक रहने देना, वरना वो अपने स्टूजेस बिठा देगा, वो सिस्टम में घुस जाएगा, सिस्टम में उसके जो है वो पपेट पैदा हो जाएंगे जो आने वाले को तंग करेंगे। वो दिन और आज का दिन, अमेरिका का जो भी सदर होता है वो एक दफ़ा इलेक्शन जीतता है, 4 साल पूरे करता है, दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, तो फिर 4 साल पूरे करता है, टोटल 8 साल। उसके बाद अमेरिकी सदर को इजाज़त नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। यानी आपके सामने जो बाइडन 4 साल रहे, उसके बाद वो बीमार हो गए, 4 साल के बाद उनकी जगह कमाला हैरिस लड़ी, वो हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बन गए। अब गौर करें कि जॉर्ज वॉशिंगटन कह रहे हैं कि 8 साल में पपेट आ जाएंगे, उनके बंदे घुस जाएंगे। ज़रा यहाँ नज़र दौड़ाइए, 40 साल हो गए, 78 साल जर्नैलों को हो गए, 40 साल 2 खानदानों को हो गए, पुलिस इनकी, ब्यूरोक्रेसी इनकी, फौज, हर चीज़ इनकी। यानी जॉर्ज वॉशिंगटन की बात पे ज़रा गौर करें ना कि ये अपने पपेट बिठा देते हैं। इन पपेट्स ने इमरान खान को कितना तंग किया। इमरान खान को आखिरकार हुकूमत नहीं करने दी गई क्योंकि इनके जो है वो स्टूजेस बैठे थे, सिस्टम में घुस बैठे थे इनके। जरदारी को अदालत जेल करती है और जरदारी को जेल के साथ एक कोठी में अदाकारों के साथ वो रातें गुजारता है, स्टूजेस। इसी तरह नवाज शरीफ रोज़ाना 60 बंदों से मुलाकातें करता है, उसके कमरे में एसी लगा होता है, उसके घर से 50 खाने आते हैं अपने बंदे। ज़रा जॉर्ज वॉशिंगटन की बात पे गौर करें और सारी कहानी पाकिस्तान की खुल के आपके सामने आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 नवंबर 2025 है और जो दिन है वो बड़ा मुबारक है, जुमे का। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आप लोगों के भड़ोले गले से भरे रखे और पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम फरमाए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, और एक वीलॉग
لیکن سب سے پہلے میں ایک دو باتوں کی وضاحت کر دوں. ایک انتہائی محترم بزرگ ویور ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ خاموشی کہاں تک, لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے, یہ کہاں سے ملے گی؟ تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ کتاب آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی, یہ بھائی لوگوں نے اٹھوا لی ہے سٹوروں سے, کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے. میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا, یہ آپ کو آن لائن منگانی پڑے گی, آپ کو 2 دن میں مل جائے گی. آپ فیس بک پہ جائیں, وہاں پہ لنک موجود ہے, اور آپ کو جو ہے یہ تقریباً 1800 روپے کی وہ گھر بیٹھے مل جائے گی. یہ میں نے وضاحت کرنی تھی, انہوں نے سوال پوچھا تھا. اس کے علاوہ جب ہم خبروں کا جو ہے وہ آغاز کریں, اس سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر پہلی دفعہ کلک کر رہے ہیں ہمارے تھمبنیل کو, تو ہماری جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ یہاں پہ مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی, سالڈ نیوز ملیں گی جنہیں آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ کی بہت مہربانی, اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں, نوجوانوں تک پیغام پہنچا دیں. پیغام پہنچانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے مالی طور پہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اخلاقی طور پہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پیارا سا کامنٹ کریں, اور خاص کر جو ہے وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, جب آپ ویڈیو شروع کریں تو اس کو پورا دیکھیں. اب اگر ہم خبروں کی بات کریں تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ منافق اعلیٰ ہیں, رئیس المنافقین ہیں. یہ فوجیوں کی خبریں جو ہے وہ دیتے ہیں. انصار باسی, سفید داڑھی ہو گئی ہے, پیٹ نہیں بھرا. انہوں نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں آج اخبار میں. انہوں نے کہا جی کہ 7 ججز پر مشتمل ایک آئینی جو ہے وہ عدالت بنائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم میں. اب وہ 7 ججز کون سے ہوں گے آپ بہتر جانتے ہیں. ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہوگی. یعنی وہ شداد نے جنت بنائی تھی نا, ارم, تو وہ اس میں جا نہیں سکا تھا. بہرحال ان کی عمر 70 سال ہوگی نخرے اٹھانے کی. اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھے گی, یہ یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گی یا شریعت کورٹ میں لگے گی. میرا خیال ہے شریعت کورٹ ٹھیک ہے, کیونکہ جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر ہے شریعت کے مطابق ہی کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری, ان کے لیے COD چیف آف ڈیفنس کا جو ہے وہ عہدہ وہ کریٹ کیا جائے گا. ویسے دیکھا جائے تو 28 نومبر 2025 کو جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ گھر جانا ہے اور انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, نئے آرمی چیف نے آنا ہے. لیکن انصار عباسی جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. اس کا انڈیا میں موجود ہے چیف آف ڈیفنس. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے چیف آف ڈیفنس تھے بپن راوت, اور وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں جو ہے نا وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے. تو بہرحال چیف آف ڈیفنس جو ساری فورسز کا انچارج ہوگا, یہ جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ ہوگا 5 سال کے لیے. یہ انصار باسی نے تھوڑی سی خبریں شیئر کی ہیں. اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے کہتی ہے کہ جب ہم صوبوں کو فنڈز دیتے ہیں تو وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا, یعنی فوج کے پاس کچھ نہیں بچتا. لہٰذا جو NFC ایوارڈ ہے جو صوبوں کا حصہ ہے اس پر بھی کٹ لگایا جائے گا. لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے رکھا گیا ہے. پیپلز پارٹی اس پہ رولر ڈالے گی اور پھر اس کو واپس لے لیا جائے گا. لیکن جو 243 جو فوج کے متعلق جو اصل جو ہے نا وہ ترامیم ہے وہ کر دی جائیں گی, اور وہی جو ہے وہ ان کا مقصد ہے. ویسے بھی حوالدار منیب کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں کچھ اہداف حاصل کیے گئے, کچھ رہ گئے وہ 27ویں ترمیم میں حاصل کر لیے جائیں گے, اور اگر کچھ رہ گئے تو 28ویں ترمیم میں حاصل کر لیے جائیں گے. یہ حوالدار منیب فاروق کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بہار کے الیکشن بتائے تھے کل کہ انڈیا کی سب سے یہ غریب ریاست ہے, سب سے بڑا الیکشن ہے, وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ 4.5 جو ہے وہ ٹرن آؤٹ پہلے سے زیادہ رہا ہے. جو ماہرین ہیں وہ اس کو مودی کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں کہ جو ہے نا نتیش کمار جو 20 سال سے وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں, یعنی BJP, ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ گئی ہے جتنا بڑا ٹرن آؤٹ تھا. اور خواتین نے بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ووٹ ڈالے ہیں بہار میں. لیکن جو اس کا رزلٹ ہوگا
وہ 14 نومبر کو ہوگا کیونکہ انڈیا کا اپنا سسٹم ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ٹی ایل پی کے 177 مدرسے اور 330 جو مساجد ہیں ان پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور اب ان کو باقاعدہ طور پر تنظیم المدارس کے حوالے کر دیا گیا ہے، یعنی جتنے مدرسے تھے یا جتنی جو ہے وہ مسجدیں تھیں وہ ان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ویسے بھی یہ بڑے ہنستے تھے پی ٹی آئی پہ، یعنی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، لیکن جس طرح بھاپ کی طرح یہ اڑے ہیں، جس طرح یہ مولوی بھاگے ہیں اور کھڑے نہیں ہوئے، اس سے تو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی صنم جاوید ان پہ بھاری ہے، یعنی فلک جاوید بھاری ہے، جاسمین راشد بھاری ہے، تقریریں کار کے اور لوگوں کے بچوں کو روڈوں پہ چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے اور کدھر نس گئے، اور بعد والے مولوی کدھر گئے جو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، آج بڑی دلچسپ صورتحال پیش آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس محسن اختر کیانی یہ سب سے سینئر جج ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن پھر ایک نور والا آیا لاہور سے 15 نمبر پہ، سرفراز ڈوگر، اس کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ ان کے سامنے کیس تھا تو جو سائل تھے انہوں نے دسمبر کی ڈیٹ مانگی، تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ دسمبر کی ڈیٹ نہ مانگیں کیونکہ دسمبر تک ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے، نومبر کی کوئی ڈیٹ لے لیں، کیونکہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں ایک شک یہ بھی شامل ہے کہ ججوں کی مرضی کے بغیر ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور محسن اختر کیانی تو خاص کر نشانے پہ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یا ان کو بلوچستان بھیجا جائے گا یا ان کو سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد آج جلسہ ہونا تھا پی ٹی آئی کا بلوچستان میں، لیکن بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ جو نیلے ڈرام نکلتے ہیں تیل کے اربوں روپے کے روزانہ کی بنیاد پہ ایران سے آتے ہیں، ان کے لیے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ کبھی کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی تیل والے ٹرک کو اڑایا گیا، جو معدنیات کے ٹریلے وہاں سے نکلتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، سنگ مرمر اور دوسرے، ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بھی روزانہ وہاں سے نکلتے ہیں، آج تک کسی ٹریلے پہ حملہ نہیں ہوا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے سیاسی حالات خراب ہیں، اور جو ہاکی گراؤنڈ تھا وہاں پہ تقریباً 50 ٹینکر پانی کے بھر کے سرکاری خرچے پہ وہ ٹینکر جو ہے پانی کے اس سٹیڈیم میں خالی کیے گئے ہیں، اور جلسے پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ حالات خراب ہیں، نہ تیل والے ٹرکوں کے لیے خراب ہیں نہ معدنیات والے ٹرکوں کے لیے۔ ایک اور خوفناک انکشاف ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل ہیں احسان اللہ، ان کے پاس ٹی ایل پی کے 24 بندے آ چکے ہیں درخواستیں لے کر کہ ان کے لواحقین آ چکے ہیں کہ ان کے شہداء کے جسد خاکی دیے جائیں، صرف ایک وکیل کے پاس۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مرید کے میں کیا ہوا۔ یہ وکیل کا نام ہے جی احسان اللہ، ان کے پاس 24 درخواستیں آ چکی ہیں کہ جی ہمارے بندے گئے، وہ مرید کے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے نا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہ جسد خاکی حوالے کرنے کے لیے، لاشیں حوالے کرنے کے لیے احسان اللہ کے پاس آئے ہیں، ایک وکیل کے پاس 24 لوگ۔ اب اندازہ کر لیں۔ عارف کاکڑ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بڑا عجیب انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آج جلسے کی وجہ سے جمعے سے پہلے اس علاقے میں جتنی مساجد تھیں وہ بند کرا دی گئی۔ یعنی یہ رجیم کیا کر رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، یعنی پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا۔ یعنی مشرف، ضیاء، اس کے بعد جو ہے نا یا مسجدیں تو یا نے بند نہیں کی، لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ جلسے سے پہلے ابھی جمعہ پڑھا جانا تھا کہ وہاں پہ مساجد جو ہے وہ بند کرا دی گئیں۔ اس کے بعد جاوید چودھری 19 سال بعد جو ہے وہ ایکسپریس نے ان کو نکال دیا ہے، اور یہ ساری آپ کی کمال ہے۔ آپ کی کس طرح کمال ہے؟ یعنی اس کے پروگرام کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی نہیں، وہ جو کل تک 19 سال سے لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دفعہ اتنی پتنی 60-70 لاکھ تنخواہ لے رہا تھا، تو یہ آپ کی کمال ہے۔
میں کہتا ہوں کہ ہر چینل کو اس طرح کریں, ہر شو کو اس طرح کریں. بالکل یہ خبروں والے چینل اپنے آپ اپنے پر حرام قرار دیں. یہ دلال ہیں, یہ بھڑوے ہیں, یہ دھمکیاں دیتے ہیں قوم کو, یہ عام لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ جرنیل یہ کر دیں گے, آپ فوج یہ کر دے گی. ہر چینل کا بائیک آؤٹ کریں. جس طرح جاوید چودھری کو نکلوایا ہے اس طرح باقیوں کو بھی جو ہے, تاکہ وہاں سے دھکے مار کے نکالا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں. ابھی یہ کوئی فوج کا ٹٹ پونجی ہے, کوئی نون لیگ کا, اور کوئی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد مہک ملک کو دیکھا گیا ہے جی سرکاری نیلی بتی والی گاڑی میں. ویسے تو جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں اور نیلی بتی والی گاڑیاں ہیں اس میں مہک ملک ہی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں. بہرحال یہ باقاعدہ طور پہ کوئی وزیر تھا یا کوئی بیوروکریٹ تھا, وہ مہک ملک کو شوقین بندہ تھا میری طرح, تو وہ جو ہے نا مہک ملک کو لے جا رہا تھا. اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ, اور پاکستان کے لوگوں کے وسائل کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آلسیانہ پنڈ پھدواں لٹ گدائی کبھی رات کو 10 بجے کے بعد اسلام آباد آئیں, ان کی حرام خور اولاد دیکھیں, ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں جن پہ سب پہ سبز نمبر پلیٹیں لگی ہوئی ہوں گی, بیگمات دیکھیں, ان کے نوکر چاکر دیکھیں. بہرحال یہ مہک ملک جو ہے وہ پائی گئی ہیں نیلی بتی والی گاڑی میں. اب اگر ہم ویلو کی جو ہے نا بات کریں تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ جو ہے نا وہ حامد رضا وہ گرفتار ہو گئے. ان کو 10 سال کی جو ہے وہ سزا ہوئی. یہ آ رہے تھے جو ہے نا وہ پشاور سے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاری دینے کے لیے آ رہے تھے تو اسلام آباد میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی سے ہٹ کے نا جن 2 بندوں نے حق ادا کیا ہے وفاق کا, ان میں ایک جو ہے صاحبزادہ حامد رضا ہیں اور ایک جو ہے نا وہ علامہ سید ناصر عباس ہیں. کیونکہ دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, دونوں کی اپنی جماعتیں ہیں, لیکن عمران خان کے ساتھ انہوں نے وفاق کا حق ادا کر دیا ہے. اب صاحبزادہ صاحب جو ہے وہ 10 سال کے لیے بظاہر وہ اندر چلے گئے ہیں. الیکشن سے 2 دن پہلے جو ہے وہ زہران ممدانی سے فون پر بات ہوئی, تو زہران ممدانی جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان تھا. میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ساس ہے نا تو اس نے تعویذ کرا دی ہیں, کالا جادو کرا دیا ہے اور مزہ نہیں آ رہا. بہرحال میں نے اسے کہا کہ ادھر ہمارے اپنے بابا جی ہیں, وہ کس دن کام آئیں گے. تو اپنے بابا جی سے بات کی تو الیکشن والے دن زہران ممدانی کو بتایا کہ جی بابا جی نے کہا ہے کہ توڑ نکل آیا ہے اور جو ٹرمپ کی ساس نے جادو کرایا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا وہ ووٹنگ ہوئی, زہران ممدانی جیت گئے. تو میں نے میسج کر دیا کانگریٹس کا, بس سمپل سا کہ جی مبارک ہو, لیکن اس نے فون کر دیا. وہ جو ہے نا فون پہ کہتا ہے کہ جی بڑی مہربانی, اور آپ لوگوں نے جو ہے نا آپ نے بابے کو کہا, بابے نے عمل کیا, اور جو ٹرمپ کی ساس تھی اس کا جو جادو تھا وہ جو ہے نا ختم ہو گیا. اور میں نے بہرحال اسے یہ مشورہ دیا کہ ممدانی صاحب اگر آپ نے جو ہے نا کوئی مال شال بنانا ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے نیو یارک کا نام چینج کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کس طرح؟ تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ نیو یارک کا نام اسلامی جمہوریہ نیو یارک رکھ دیں. وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے اسے بتایا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ میں نے کہا یہ ممدانی صاحب آپ کو لوٹنے میں بہت آسانی ہوگی, کیونکہ اگر جو ہے نا پہلے اسلامی لگا ہوا ہو تو یقین کریں کہ بڑا جو ہے وہ میٹھا لگتا ہے. یعنی وہ جو ہے نا انور مقصود نے کہا تھا نا کہ رمضان میں جو چیزیں بنتی ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں, تو پاکستان بھی رمضان میں جو ہے نا وہ بنا تھا, تو پاکستان کس طرح لوٹا جا رہا ہے, کس طرح کھایا جا رہا ہے. بہرحال یہ میں نے زہران ممدانی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ نیو یارک جو ہے نا وہ اس کا نام رکھ دیں. اس کے بعد پھر میں نے, وہ کہتا ہے اور پیسے بنانے کے طریقے, تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا سڑکیں ادھیڑ دیں, نیو یارک کی ساری سڑکیں ادھیڑ دیں. جب آپ انہیں دوبارہ بنائیں گے تو اس میں بہت زیادہ پیسہ ہوگا, بہت زیادہ. دوسرا اگر آپ نے اور زیادہ پیسے بنانے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ نیو یارک سے لے کر اور لاہور تک میٹرو بنا دیں. تو وہ کہتا ہے کہ سریا کہاں سے جو ہے نا وہ لوں گا, تو میں نے انہیں کہا کہ جی لاہور سے. تو بڑے خوش ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ لاہور کا سریا میں نے سنا ہے کہ بڑا مشہور ہے, تو وہ لاہور کا سریا جو ہے وہ لینے پر بھی رضامند ہو گئے. یہ زہران ممدانی کے ساتھ میری فون پہ بات چیت ہوئی
تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کیونکہ آپ میری فیملی ہیں. میں نے اسے یہ کہا کہ اسلامی جمہوریہ نیو یارک یہ نام رکھو, پھر تمہیں مال جمع کرنے میں, مال کھانے میں, ایون فیلڈ, اس کے علاوہ ہائیڈ پارک اور اس کے علاوہ مے فیئر, سرے محل, یہ تمہیں بنانے میں بڑی آسانی ہوگی. بہرحال بڑا خوش ہوا اور میرا بڑا شکریہ ادا کیا کہ تم تو کافی جو ہے نا وہ تجربہ کار معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا ہاں یار بس جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے. اس کے بعد یعنی شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ الیکشن جیت گئے 1971 میں, اور یہ الیکشن کرایا تھا جو ہے نا کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان نے, اور وہ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے بڑا زبردست جو ہے وہ الیکشن کرایا ہے. الیکشن واقعی زبردست تھا, لیکن راولپنڈی میں بڑی بے چینی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے پیسے دیے تھے, راولپنڈی نے, جرنیلوں نے پیسے دیے تھے بھاشانی گروپ کو جتوانا ہے اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کو جتوانا ہے. پیپلز پارٹی کا تو امیدوار ہی نہیں تھا کہ مجیب کو نہیں جیتنے دینا. بہرحال وہ جو جرنیل تھے اسی طرح تھے, وہ پیسے بھی کھا گئے اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ جیت گیا. جیتنے کے 2 دن بعد رپورٹ ہوتا ہے, یہ بریگیڈیئر صدیق سالک رپورٹ کرتے ہیں کہ جی سارا اجلاس ہو رہا تھا تو چیف آف جنرل سٹاف عبد الحمید خان, لیفٹیننٹ جنرل عبد الحمید خان صدارت کر رہے تھے. تو ایک جونیئر افسر نے کہا الیکشن ہو گئے, مجیب جیت گیا. تو ایک جو ہے نا وہ جونیئر افسر نے کہا کہ سر اب کیا ہوگا. تو سی جی ایس نے کہا, چیف آف جنرل سٹاف نے, کہ فکر نہ کرو, ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے. یہ عبد الحمید خان نے کہا تھا چیف آف جنرل سٹاف نے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جنرل نیازی سے منسوب ہے کہ جنرل نیازی نے کہا کہ میں ان کالے حرامیوں کی نسل تبدیل کر دوں گا. ان کے قد چھوٹے ہیں, ان کے رنگ جو ہے وہ کالے ہیں, ان کے جو چھاتیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنرل نیازی نے یہ کہا تو وہاں پر ایک بنگالی افسر بیٹھا تھا, اس نے جا کر واش روم میں جو ہے وہ خودکشی کر لی. یعنی اب میں لنک کیا کر رہا ہوں, میں لنک یہ کر رہا ہوں کہ بنگالی کالے تھے, چھوٹے تھے, ان کی چھاتیاں چوڑی نہیں تھیں, حرامی تھے, سارا کوئی تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا بنگلہ دیش, پاکستان ٹوٹ گیا, قائد اعظم کا پاکستان انہوں نے قتل کر دیا. اب بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے. اب انکیڈو ریبون نے کیا انکشاف کیا ہے؟ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جب پختونوں کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے تو جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جہنمی کتے, پختونوں کے لیے, کہ دفع کرو ان جہنمی کتوں کو. واٹ از دس؟ اچھا کل کیا کہا اس نے, سہیل آفریدی نے کیا کہا؟ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہاں پہ مسجدوں میں آ کے کتے باندھ دیتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں, چلے ہم انکیڈو ریبون کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ مسجدوں میں آ کر کتے سونگنے والے باندھ دیتے ہیں, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کتوں میں اور تم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پنجابی بہت پیارے ہیں, آپ کو پتہ ہے پنجابی میرا کیا مطلب ہے, پنجابی بہت پیارے ہیں. تم لوگ جو ہے جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر دفعہ, کیونکہ ساری جو ہے نا وہ نزلہ ادھر ہی گرتا ہے, پاکستان کی ذرا جھڑپ ہو نزلہ ادھر ہی گرتا ہے. جنہوں نے کشمیر کے 4 ضلع لے کر دیے 1948 میں, وہ جہنمی کتے ہیں, وہ کالے حرامی تھے بنگالیز. ٹھیک ہے, اس نے جو ہے نا وہ جنرل نیازی کو رپورٹ ہوا کہ جو خوراک کا ذخیرہ ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے. یہ غور سے سننا ہے, خوراک کا ذخیرہ تھوڑا رہ گیا ہے. تو جنرل نیازی نے کہا کہ یہ جو گائیں پھر رہی ہیں, بکریاں پھر رہی ہیں, بھینسیں پھر رہی ہیں, پکڑو کھاؤ, مقبوضہ علاقہ ہے. یہ صدیق سالک نے لکھا ہے, بریگیڈیئر نے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ پکڑو اور کھاؤ, یہ مقبوضہ علاقہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کہ یہ جی یہاں سے کیا آپ جو ہے نا وہ کھاؤ پیو, یہ مقبوضہ علاقہ ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ معدنیات کھاؤ پیو. اب ترمیم میں سنا یہ بھی آ رہا ہے کہ جو معدنیات ہوں گی وہ وفاق کے زیر انتظام ہوں گی. بہرحال بنگالی کالے حرامی تھے
اور پختون قرار پائے ہیں جہنمی کتے، اکارڈنگ ٹو انکیڈو ریبون اور سہیل آفریدی، کہ ان کتوں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کئی بار جو ہے وہ ہمارے بڑے نجی تقریبات میں یہ الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ یا معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یا کس طرف لے جائے جا رہے ہیں، اس کا آپ بخوبی جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو مبارکباد دینی تھی، مبارکباد آپ کو یہ دینی تھی کہ گورے گئے اور جو ہے نا وہ جرنیل آ گئے۔ حسن نثار کہتے ہیں کہ 1947 میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے کھوئی وہ تھی آزادی، یہ حسن نثار کہتے ہیں۔ چکوال کی ڈی سی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس جو ہے نا بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے سول انتظامیہ کا، تو وہاں پہ لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا ہے وردی میں، ضلعی انتظامیہ، کیونکہ میجسٹریٹی نظام آ رہا ہے، یہ گوروں کا تھا، تقریباً 120 سال 127 سال اس کو ہو گئے ہیں، وہ نظام واپس آ رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے، جو ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں سعید بلوچ صاحب، انہوں نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے کہ جی اب ہر ضلع کو لیفٹیننٹ کرنل کنٹرول کرے گا، یعنی گورے گئے جرنیل آ گئے۔ اور یہ پوری جو سول انتظامیہ ہے ضلع کی سطح پہ یعنی آپ کا اور ہمارا دن بدن جو ہے نا وہ ساتھ گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں نا۔ کل ایک محترم ویور نے پوچھا ہے کہ آپ باہر ہوتے ہیں، میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں یار، میں ابھی پاسپورٹ بنوانے کا سوچ رہا ہوں، میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، میں باہر کدھر ہوں گا بتائیں؟ میں جو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو میں انگلینڈ جا سکتا ہوں، امریکہ جا سکتا ہوں اور وہاں رہ سکتا ہوں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہی سوال بار بار پوچھتا ہوں، بھائی میں پاکستان میں رہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے اور ہمارے درمیان یہ جو دوستی ہے اس کے دن کم ہے، کیونکہ میجسٹریٹی نظام آ گیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل وہ کنٹرول کرے گا ضلع کا، وہ جج بھی ہوگا، وہ عدالت بھی ہوگا، وہ موقع پہ سزا دے گا، وہ موقع پہ پھانسی دے گا، وہ موقع پہ الٹا ٹانگ دے گا۔ چکوال والوں نے ویڈیو جاری کر دی ہے کہ وہاں جو سول انتظامیہ کی جو ہے وہ صدارت ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب کر رہے ہیں، تو گورے گئے ہیں اور جرنیل آ گئے ہیں، اب ہم پہ یہ بادشاہت کریں گے۔ اور اس کی اب ایک اور جو ہے نا نجم سیٹھی ہو گیا، انصار عباسی ہو گیا، یہ اب جمہوریت کی جو ہے نا وہ خامیاں بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی جمہوریت، ساری جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں، اب یہاں پہ خلافت ہونی چاہیے۔ وہ ایک ہے اس کا طاہر القادری کا کسی دور میں بڑا تھا عباسی صاحب، یہ بس بندے مرواتے ہیں، یہ عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ مولوی یہ بندے مرواتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورتوں کو مروا کے رات کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ دایاں بازو طاہر القادری کا، وہ کہہ رہا تھا علی ریاض عباسی ہے کہ پتہ نہیں کون سا عباسی ہے، داڑھی رکھی اور یہ وہ، کہ اب پاکستان میں صرف اور صرف ایک نظام چل سکتا ہے اور وہ نظام ہے خلافت کا۔ خاتون اینکر پوچھتی ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی خلیفہ بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہے جی، سید جنرل عاصم منیر وہ پاکستان کے پہلے خلیفہ ہوں گے، ان میں ساری خوبیاں موجود ہیں خلیفہ والی، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ عالم شریعت بھی ہیں، وہ پیر طریقت بھی ہیں، اور وہ رہبر شریعت بھی ہیں، اور وہ درس نظامی بھی ہیں۔ اور کیونکہ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی جرنیل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں اس کے اکاؤنٹ میں 12 ارب ڈالر آ جاتے ہیں، وہ اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ پاکستان کے بعد وہ فوراً امریکہ پہنچ جاتا ہے، وہ اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اسے فرانس کے روڈوں پہ مکرنا پڑتا ہے کہ میں جنرل باجوہ نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں لگڑ آدمی ہوں، میں دکاندار ہوں۔ اتنا پہنچا ہوا ہر جرنیل پہنچا ہوا، ہر جرنیل۔ اور یہ ہو گئے سہیل وڑائچ ہو گئے، انصار عباسی ہو گئے، حوالدار منیب ہو گئے، اداکار شاہد کے بیٹے کامران شاہد ہو گئے، یہ سارے غلیظہ فاروقیاں ہو گئیں، جیدہ چنگڑ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں میں تو حیران ہوں جرنیلوں کے مزار کیوں نہیں بنتے، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ اس کا مشرف کا جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں تو جرنیلوں کے مزار بننے چاہیے۔ بہرحال وہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو طاہر القادری کے دائیں
فلاں چیز تھے، اب کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستان میں موجود ہے، الباکستان، خلیفۃ الباکستان، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الامیر المومنین حافظ سید جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر۔ بہرحال حاملہ عورتوں کے منہ پہ گولیاں مروا کے وہ عباسی صاحب خلیفہ بنا رہے تھے کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جو خلیفہ بن سکتا ہے، ہمارا اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔